बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ रमज़ान मुबारक का बबरकत माह जो है वो चल रहा है, दूसरी तरफ आपको पता है नेशनल बैन अवी तौर पर भी बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, और साथ साथ जो है वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन भी आने को हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो है वो केयर टेकर सेटअप चल रहा है, यानी निगरान हुकूमत चल रही है, और कश्मीर में भी जो है वो हुकूमत चेंज हुई है, जस्ट आपने देखा होगा 2-3 माह पहले, और वो भी नेक्स्ट 2-3 माह के बाद तब्दील होने के इम्कान है, और उसके बाद नए इलेक्शन होने को है। साथ ही आपने देखा होगा कि बहुत सी खित्ते में तब्दीलियां आ रही हैं, तो सवाल पैदा हो रहा है कि यानी गिलगित में इलेक्शन होगा या नहीं होगा, कश्मीर में इलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ हर वक्त नाजुक सूरत हाल चल रही होती है। साबर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये सीनियर सियासतदान हैं गिलगित बल्तिस्तान के, और मतलब सियासत को इन्होंने बड़ा, और 2012-13 से तो हम इनको देख रहे हैं कि मुख्तलिफ धरनों में भी पीटीआई के रहे। आजकल किस पार्टी में है ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो एक किंग पार्टी, कोई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी बनी है, कोई गिलगित में सुना है उसको भी करोड़ों रुपए ऑफर की गई है अलीम खान साहब की तरफ से। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी में भी लोग जा रहे हैं, नून लीग में भी जा रहे हैं। साबर साहब बहुत शुक्रिया आपका। एक तो बताइएगा आपका रमज़ान कैसा जा रहा है इस वक्त, गिलगित में क्या सूरत हाल होगी? वैसे यहाँ का मौसम और गिलगित का मौसम में कितना एक फ़र्क होगा? तकरीबन इस वक्त तो गिलगित में बड़ा प्लेजेंट है मौसम, बाहर की तरफ हम जा रहे हैं। सही। तो रमज़ान भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रहे हैं क्योंकि मौसम प्लेजेंट है फिलहाल। ठीक है। तो ये तो सब मैं अब साबर हुसैन को किस पार्टी का तर्जमान समझूं, किस पार्टी का रहनुमा समझूं? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के करीब तरीन है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई भी पार्टी इस वक्त तो आपको पता नहीं है, चलो उसको कभी आप वहां पर इत्तेहाद किसी और पार्टी से होगा, शायद यहाँ पर किसी और पार्टी से है, उसको इलेक्शन से तो निकाला गया है। पहले तो सती साहब आपका शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया, और आपकी उस बात की मैं तस्दीक करना चाहूँगा क्योंकि मैं अब पीटीआई का हूँ। पीटीआई प्लेटफॉर्म को हमने वहाँ लॉन्च किया, तो कैसे कह सकते हैं मैं किसी और पार्टी का तर्जुमान बनूं, क्योंकि आई एम द फाउंडर एंड पायनियर ऑफ पीटीआई। तो आई फील वेरी प्राउड टू बी विद खान। तो मेरा यही है। मतलब आप इमरान खान के साथ हैं? जी बिल्कुल, लेकिन खामोश है कुछ अरसे से। मतलब खामोश कोई नहीं, मैं देख रहा हूँ। देखें, हमने लास्ट प्रीवियस उसमें 26 नवंबर का धरना था, हम पहुंचे डी चौक, सही, लोग भाग गए, सही ना? आप उधर ही थे, लोग भाग गए थे हमारे आंखों के सामने। गंडापुर के काफिले के पीछे खालिद खुर्शीद साथ था, वो चले गए हमें। अच्छा, आप उस वक्त खालिद खुर्शीद साहब के साथ थे? मैं था, उस धरने में था। अच्छा, मैं धरने में था, ये भाग गए। तो इस वक्त आप वर्कर्स को छोड़ के, मैं पीटीआई में हूँ। पीटीआई में मैं तो खालिद खुर्शीद को पीटीआई में नहीं समझता। अच्छा, क्योंकि मैं उसको माइनस समझता हूँ, क्योंकि रात गई बात गई, आए रहे, एक सीएम आ गए। आपको मालूम है पीटीआई में बहुत सारे लोग आए। एक जमाने में हजमत साहब कन्वीनर था, रहे। अच्छा, फिर राजलाल साहब सूबाई प्रेसिडेंट था, रहे। उसके बाद लतीफ साहब हमारे प्रेसिडेंट थे। एक जमाने में मैंने उसकी दाग बेल्ट डाली, पूरी जीबी को मैं देखता था। थे लोग आते जाते हैं, उससे कोई शख्सियत के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। खान साहब या अलीमा, यहाँ पे तो अलीम गंडापुर को उन्होंने वज़ीर आला से उठा के कहा जी आप नहीं है तो नहीं है। तो आपको लग रहा है कि खालिद खुर्शीद पर अगर इमरान खान का इतना इत्मीनान है और वो, तो फिर आप कैसे ये कह सकते? मैं बताऊं, खालिद खुर्शीद से पहले खान का एतमाद गंडापुर के ऊपर भी बहुत भरोसा था। खान साहब का जंगीर खान तरीन के ऊपर भी बड़ा भरोसा था। आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में खान का जनाब अली उस्मान बुज़दार के ऊपर भी बड़ा भरोसा था। तो आपने वो सारे ट्रांजिशनल चेंज आपके अपने आंखों के सामने ये हुआ, ना बुज़दार रहा, ना तो अली जैदी रहा, तो ना इमरान इस्माइल रहा, ना खालिद खुर्शीद को तोड़ा नहीं जा सका। मैं उस तरफ आ रहा हूँ, न गंडापुर रहा। तो अभी खालिद खुर्शीद का जो है, खान साहब के सामने एक ऐसा उसको पेश किया गया है कि जनाब अली ये खान साहब के लिए ये बिल्ली चढ़ गया और खान साहब के लिए ही इसकी कुर्बानी। ऐसा नहीं है, वो अपनी नाअहली पे वहां से निकाला गया, सही ना, अपने फेक डॉक्यूमेंट्स पे निकाला गया। अच्छा, उसकी जनाब अली जो सजा हुई, देखो ना मेरी बात सुनो, उस पे वो जाके उसने ऐसा इंप्रेशन दिया मैं खान की वजह से था तो मुझे निकाला गया। ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब निकाला जाता है, अभी अगर इमरान खान को निकाला गया,
وزیر اعظم یہ وہاں وزیر اعظم different ہے. وزیر یہاں اعظم دیکھو کو نکالا گیا. ریجم چینج ڈفرینٹ. کشمیر میں کشمیر میں ہوا, گلگت بلتستان میں قطعی اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ جناب علی گڑھ اپنا خالد خورشید کی اپنی نااہلی پہ یہ چلا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں جواز تو کوئی بھی بنتا ہے نا, وہ جواز تو کوئی بھی بنایا جاتا ہے. دیکھو جواز, وہ تو کشمیر میں جو سدھارتھ تنویر الیاس کو اٹھایا گیا جی کہ اس نے ایک جج چلے جی توہین چلے کر جی دیا. آپ کی بات مان لیتے ہیں جی. خالد خورشید ہوئی, ابھی اس کے اوپر کنوکشن ہو گئی, نااہل ہو گیا, چیزیں ہو گئی, تو صوبائی صدر تو نہیں رہتا ہے نا. نااہلی ابھی میں تو میری بات سنو, عمران خان کو آپ نائب سمجھتے ہیں؟ عمران خان کو ابھی خان صاحب کے اوپر سزا ہوئی تو اس نے خود چیئرمین شپ بیرسٹر گوہر کو حوالے کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں میری بات سنو, خود سے. تو ابھی سلمان اکرم راجو کو بھی سمجھ جانی چاہیے, جی بی کو, جناب علی تنظیمی معاملات کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اب ایک نااہل آدمی نوٹیفیکیشن پیچھے بندہ کون ہے؟ خالد خورشید کے قد کاٹ کا بندہ کون ہے؟ تنظیم دیکھو, پورے تنظیم گلگت میں بولوں. ہاں تنظیم ہم دیکھ رہے ہیں, ہم جناب علی پارٹی کے لیے ہم نے ماہ و سال اور وقت لگایا ہے, 2 اشرے کی ہماری محنت شامل ہے اس پارٹی کے لیے. کون ہے آپ کی, آپ کا پریزیڈنٹ خالد خورشید یعنی نام نہاد بنا بیٹھا ہے, حالانکہ اصولاً نہیں ہونا چاہیے, قانون نہیں ہونا چاہیے. دوسری طرف نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا, پیپل پارٹی کا تو امجد صاحب ہیں, نون کا حفیظ الرحمان صاحب ہیں. خالد خورشید کب نوٹیفیکیشن کب ہوا ہے نون لیگ کا؟ نون لیگ کا تو ابھی خود ساختہ ہے نا, بنا ہوا ہے نا, بنا ہوا ہے, اپنی ٹیم ان کو کہہ رہی ہے نا. دیکھیں میری بات سنو, وہ نااہل تو نہیں ہے نا. جب اعلیٰ قیادت کو مسئلہ نہیں ہے, نہیں اعلیٰ قیادت میں ایک بات کرتا ہوں, ادروائز علیمہ خان دوسرے دن آ جاتی ہے. میری بات سنیں, جس دن آپ کو پتا ہے عدم اعتماد ہوا, علیمہ خان نے کہہ دینا ہے. میرے بھائی جان بات سنیں ستیش صاحب, جب جہانگیر خان ترین کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا تو جنرل سیکرٹری تھا مرکزی, چھوڑ دیا. ابھی خالد خورشید نااہل ہو گیا, سزا ہو گئی عدالتوں سے, تو اس کو اپنے آپ کو پیش کرے عدالتوں کے سامنے, اپیکس کورٹ میں اپنے جرم بے گناہی ثابت کرے نا بھائی. اب یہ سزا ہو رہی ہے, اس کے باوجود یہ جناب علی نوٹیفیکیشن پہ نوٹیفیکیشن نکال رہا ہے. اس کے سارے نوٹیفیکیشن نل اینڈ وائٹ ہم سمجھتے ہیں, الیکشن کمیشن بھی سمجھتا ہے, سسٹم بھی سمجھتا ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں. آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی ظاہر ہے, وفاق میں بھی یہ صورتحال ہے, وہاں پر کس کے ساتھ اتحاد کرے؟ دیکھو ہمارا اتحاد کا تو فی الحال کوئی نہیں ارادہ, اس وقت میں دیکھو یہ وائرس سے اس کچرے کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے. ابھی خالد خورشید نے جو وہاں گن کیا ہے, نام نہاد عہدے تقسیم کر رہا ہے. ابھی اس نے ہر ڈویژن کی اس نے اپنے اپنے طور سے صدور بنائے. ابھی اس کی پوری کوشش ہے کہ جو بانی اراکین اور پرانے ساتھی تھے ان کو کیپ اسائڈ کر کے اپنا راستہ. اور کون لوگ ہیں یعنی جو آپ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کے تگڑے لوگ ہیں؟ تگڑے لوگ ابھی تگڑے لوگ ہیں میرے ہر ضلع سے ہیں. ابھی جو ہے تحریک انصاف کے انٹیکٹ ہے اس وقت. ایوب صاحب ہمارے بانی ساتھی ہیں, ضلع گیزر سے نعمت شاہ صاحب ہیں, ادھر کاظمی صاحب لوگ ہیں, سکردو سے ہیں, اچھا تقی اخنزادہ لوگ ہیں, وہ کے ساتھ ہیں, اب بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. صحیح نا. جن کو یہ آدمی نظر انداز اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی پرانے ساتھی کے آنے سے جناب علی اس کو پتا ہے مرضی نہیں چلے گی. صحیح نا, مرضی چلنے نہیں دیں گے. دیکھو ایک فرد واحد کی یعنی فیصلے, لیکن سارے لوگ چھوڑ گئے نا. آپ دیکھیں نا, ابھی استقام بنی آپ کا راجہ جلال, جس کے لیے جہانگیر خان ترین جو ہے نا فائنل لے کے اٹھاتا تھا, وہ بنا, وہ ٹولہ کیوں بنا؟ وہ جناب علی یہ جو بنا فارورڈ گروپ خالد خورشید کی ہٹ درمی, انا پرستی, لیکن وہ لوگ وہ چلے گئے. کیا ووٹ بینک ہے؟ چلے گئے. راجہ جلال کا ووٹ بینک ہے, حاجی گلبر کا ووٹ بینک ہے, اور شاہ بیگ کا, شمس لون ہے, فتح اللہ ہے, ایمان شاہ ہے, اور باقی لوگ چلے گئے. یہ ویسے گئے ہوئے آپ کی نظر میں؟ میں سمجھتا ہوں یہ دیکھو یہ تو ان کو کوئی آفر ہوئی ہے, اب دیکھو ایک اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ایک فولڈر بنایا ہے, وہ یہ سمجھے کہ ہمیں دوبارہ اقتدار ملے گا, ایسا مجھے لیکن استقلال پاکستان پارٹی کا ووٹ تو نہیں ہوا, وہاں کوئی نہیں, پاکستان میں کوئی نہیں تھا. پرویز خٹک بری طرح ہار گئے اور سائٹ ہو گیا, چیئرمین تو وہی تھا. علیم خان صاحب تو اقتدار ان کو ملا تو وہ اس کو آکسیجن دے کے رکھا ہوا ہے. نہیں وہ اور آگے بھی پرویز خٹک الگ پارٹی تھی, یہ الگ ہے. دیکھو نا, آکسیجن دے کے رکھا ہوا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ ان کے غبارے میں وہ کس طرح ہوا بھریں گے. ایسا تو نہیں ہے. ابھی حاجی گلبر یا راج جلال کی پوزیشن تھوڑی واضح نظر آ رہی ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ الیکشن جیتیں گے, لیکن کچھ ہے. باقی جن کے آپ نام لے رہے ہیں, حلقہ 1 سے کون الیکشن میں مضبوط ترین آپ کو لگ رہا ہے؟ حلقہ 1 جی بی کا, گلگت حلقہ 1 میں تو دیکھو امجد وہ ہے. حلقہ 2 میں کون ہے؟ حلقہ 2 میں خود الیکشن لڑوں گا بھائی. صحیح ہے. تو میں جناب علی کیوں کسی کو نمبر دے دوں؟ عوام دیکھے گی, وہ نمبر عوام دے گی اس دفعہ الیکشن میں انشاءاللہ. آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ تو حفیظ ہوگا, میرے مقابلے میں جمیل ہوگا, حفیظ ہوگا, جو بھی ہوگا.
اور کوئی فتح اللہ مقابلے میں نہیں ہے اس دفعہ، وہ نہیں، وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، نہیں وہ کس پارٹی سے ہیں؟ وہ تو استحکام میں چلا گیا۔ صدر کون ہے استحکام پارٹی کا؟ شمس لون صاحب استور سے۔ استور سے، ایک پی ٹی آئی کا صدر بنا بیٹھا ہے کہ استحکام پارٹی کا ستون پکڑ کے بیٹھا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے، صحیح نا؟ دیکھو استحکام پارٹی ایک ایسے وقت میں نہیں، استحکام پارٹی میں یہ لوگ کیوں گئے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ووٹ بینک ہے، پیسہ ہے، انہوں نے یہ سوچا، پیسہ بھی ہے، دوسری بات یہ ہے انہوں نے سوچا یہ پیپل پارٹی نون کے جو ان کے ساتھ ان کا تو کلیم یہ ہے کہ ہم پیپل پارٹی کے اتحادی کہتے ہیں، صحیح نا؟ استحکام پارٹی، استحکام پارٹی ابھی مجھے نہیں معلوم یہ کتنا اتحادی ہے، یہ تو اگر وہ اون کرتی ہے ان کی قیادت صوبے میں۔ وہ جس کا ووٹ بینک اپنا ہے وہ کون ہے جس کا اپنا ووٹ بینک ہے؟ اپنا ووٹ بینک ہے جس کا حاجی گلبر یا شاہ بیگ، حاجی گلبر، شاہ بیگ، راج جلال کا اپنا ووٹ بینک ہے، ووٹ بینک ہے ان کا۔ شمس لون کا میرے خیال سے اس دفعہ کمزور ہے، پہلے تھا اچھا تھا، ابھی اس دفعہ بالکل پوری۔ اور فتح اللہ اور ایمان شاہ صاحب کو تو انتخابی الیکشن لڑتے ہی نہیں ہے نا۔ نہیں تو لڑیں گے نا، جب لڑیں گے تو پتہ چلے گا، آپ خود دیکھیں گے۔ ابھی مطلب آپ کو ابھی میرے خیال سے اس سیناریو میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ لیکن مجھے بتائیں فیلئر کیوں ہے؟ گلگت بلتستان کے عوام آج بھی 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، 20 سالوں سے مسئلہ چل رہا ہے، انٹرنیٹ کا وہ مسئلہ ہے آپ کا۔ بالکل اس پہ میں آتا ہوں۔ دیکھو یہ پیپل پارٹی کی حکومت کئی دفعہ رہی، بلدیات آپ کا نہیں ہوا 24 سالوں سے، 24 سال سے بلدیات نہیں رہا، مشرف کے دور سے ابھی تک التوا کا شکار ہے۔ اچھا نون لیگ کی حکومت کئی دفعہ اقتدار میں رہی، لیکن بجلی کے مد میں یہ لوگ الخط کفیل نہیں ہوا۔ وہ اس کی ایک ہی وجہ ہے، پورا جناب مقبہ برقیات کرپٹ ہے، اور اس میں جو حکومتی نااہل مشنری جو بٹھائی ہے، اگر ان کو کیپ اسائڈ کر کے وہ چینل کو 10 سال کے لیے اس کے لیے دیں گے تو پورا گلگت بلتستان لائٹ اپ ہوگا، روشنی آئے گی، کیونکہ انہوں نے دیکھو ابھی ہر ایسے نالوں میں انہوں نے پروجیکٹ پاور بنائے ہوئے ہیں۔ جب جناب علی سردیوں میں واٹر ٹیبل ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ مشینیں ناکارہ ہوتی ہے 6 مہینے کے لیے، صحیح نا؟ اور پھر اس کو تھرمل اور فیول پہ چلاتے ہیں، تھرمل پہ وہ دے رہے ہیں۔ نگران حکومت سے کس حد تک آپ نگران حکومت دیکھو اچھا ہے، کچھ منسٹر بہت اچھے ایکسٹرا آرڈنری ان کی فنکشن ہے، جس طرح راج شہباز خان اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا، پھر اس کے علاوہ ساجد بیگ بہت اچھا پیس اینڈ، لیکن باقی تو میرے خیال سے ان کے کام طویز گنڈے بنانے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، دعا کرانے کے لیے جا سکتے ہیں، ان کے بعد اختیار تو نہیں۔ الیکشن آپ کو کب نظر آ رہا ہے؟ الیکشن ہونا چاہیے مڈ اپریل مئی میں ہونا چاہیے، ہوگا انشاءاللہ۔ نہیں مڈ اپریل تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہوگا، لیکن ہوگا مڈ اپریل تو نہیں لگا۔ اس کے علاوہ عوام برداشت نہیں کر سکتی ہے، عوام برداشت نہیں کرے گی، اور 25 سالوں سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوا، عوام نے کیا کیا؟ میرے خیال سے ان کو کرانا چاہیے، کیونکہ جس دعوے سے نگران حکومت بنی ہے بلدیات نہیں ہوا 25 سال، عوام کبھی نکلی ہے بلدیاتی الیکشن کے لیے؟ کبھی لوڈ شیڈنگ کے لیے نکلی ہو؟ کبھی دیکھو ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا وہاں خواتین نے بڑا، گلگت بلتستان میں ہماری مائیں بہنیں لوڈ شیڈنگ کے اس حوالے سے باہر نکلی ہیں، اور یہ ایک بہت اچھا میں چینج سمجھتا ہوں، کیونکہ جو اس وائس جو ہے، جو خاص کر خواتین کی جو وائس اس میں ہمیں شامل نہیں تھی، تو ابھی اس کی وائس شامل ہو گئی۔ چلو میں یہ دیکھ لیتا ہوں، آپ کی وہاں کی جتنی پی ٹی آئی تھی وہ ساری تتر بتر ہو گئی، پوری کی پوری استحکام پارٹی، پیپلز پارٹی میں راجہ ناصر اور میرے خیال سے وہ کیا نام ہے زیادی صاحب، وہ چلے گئے پیپلز پارٹی میں، اور ایک میرا گیزر سے آپ کے کیا نام ہے جی ان کا، شادم خل نون میں گئے جی۔ تو پی ٹی آئی میں رہا کون ہے بھائی جان؟ دیکھو ابھی میں سمجھتا ہوں یہ خالد خورشید بھی بھلے انشاءاللہ جائے گا، اس کی پارٹی کی ری جنریشن سمجھتا ہوں، پارٹی کی ری جنریشن ہو رہی ہے، صحیح نا؟ دیکھو کچرا ڈیلیٹ ہو رہا ہے، کچرا ڈیلیٹ ہو رہا ہے، ووٹ عوام میں ہے، شخصیات میں نہیں، ووٹ بینک عوام میں ہے۔ عمران خان کا ووٹ بالکل عمران خان کا ہے، سب سے زیادہ گلگت میں کس کا ووٹ ہے؟ خان کا ہے، آصف علی زرداری صاحب کا ہے، نواز شریف کا ہے، مریم نواز کا ہے، بلاول بھٹو کا ہے۔ اس وقت سر وہ پرانا وقت نہیں رہا، ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اس سینٹیمنٹس کو، کیتھارسس کو سمجھتے ہیں، اس سفوکیشن ایک ہے وہاں جی بی کے اندر 7 دہائیوں سے، وہاں آپ کو معلوم ہے، آپ نے خود بتایا کہ نا پاور کے حوالے سے نہ ہم خود کفیل ہیں، 2009 سے ہم یہی فائنینشیل کوئی ایسی چیزیں ہیں، وہ چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ وہاں کے جو ڈھانچہ ہے، حکومتی ڈھانچہ، وہ بالکل سکڑا ہوا ہے، اور ان میں کیپیبلٹی نہیں ہے۔ ایک ملاقات ہوئی تھی باجوہ صاحب کے ساتھ، ہمیں پتا گلگت والوں کی بھی اور کشمیر والوں کی
کی جی بالکل کہ گلگت کو ایک صوبائی سیٹ اپ دینے لگے ہیں, سینٹ میں سیٹیں ہوں گی, نیشنل اس پہ بھی آتا ہوں. وہ کیا تھا؟ وہ ایسا ہے, دیکھو وہ کس خان کی صاحب غلطی ہے؟ بہت ہی آپٹیمسٹک تھا کہ ہمیں جی بی کو ایک قومی دائرے میں شامل کریں, ٹھیک ہے. اور اس کا موقع بھی اس خالد خورشید نااہل نے ضائع کیا. اینڈ ٹائم جب ایوان زیریں اور ایوان بالا سے چیزیں ٹیبل ہو کے چلی گئیں, اور ادھر سے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ مشاورت کمپلیٹ کی, تو یہ کم بخت اپنے ایک مخصوص ٹولے کے ساتھ دبئی میں جا کے ٹوریزم فیسٹیول کے نام پہ بنگڑے ڈالی انہوں نے, 3 مہینے ادھر ضائع کیا, جبکہ ہمارے پاس 3 مہینہ بہت قیمتی وقت تھا. اگر یہ اس کے پاس لیکن یہ چلو ایسے کر لیتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کتنا عرصہ رہی ہے وہاں ہمارے تقریباً 2-2.5 سال 2.5 سال 3 سال جی نہیں 3 سال نہیں رہی 2.5 سال. تو اس میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ چلو اعلانات ہوئے ہیں, پروجیکٹ نہیں لگے ہوئے, لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا اب تو اقتدار انہیں کے پاس ہے نا جنہوں نے سارا کچھ کرنا ہے. اب پچھلا جو گلبر صاحب کا کیسا گزرا ہے؟ ہماری حکومت کے شب خون مارنے میں پیپل پارٹی نون دونوں برابر کی حاجی شریک گلبر ہے. صاحب کی حاجی گلبر کی حکومت میرے خیال سے بہت ہی بیکار حکومت تھی, صحیح نا, اور اداروں میں لوٹ خسوٹ تھا, صحیح نا, اور ان کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی. آپ کو معلوم ہے ابھی بھی لوگ بجلی کے لیے ترس رہے ہیں, چیزیں ہیں. آپ کو یہ میرے خیال سے جو لوگ یہ کہیں سریعام کہیں کہ ہمیں لانے والے بس ابھی یہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں, ابھی سسٹم کو سمجھ آنی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں, میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں. میں دیکھو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے آتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے سہارے دیکھو وہ کہتے ہیں. ابھی کچھ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے ہی ہم اس کے لیے لائے. ابھی حاجی گلبر صاحب اور اس کا گروپ, وہ جو تحریک استحکام پارٹی جو آئی ہے, تو وہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتا ہوں. دیکھو اسٹیبلشمنٹ تو خالد خورشید کو بھی مہمان بنا کے رکھا ہوا ہے, سرکاری روٹی دری کپڑا اس کو مل رہا ہے, صحیح نا. اسٹیبلشمنٹ میں نہیں, ہم نہیں اسٹیبلشمنٹ, اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے تو ہم فٹ پاتھ میں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں, ہم یا حاجی گلبر کی کابینہ کا حصہ بنتے ہیں یا اس فٹ پاتھ میں ہم جی رہے ہوتے, ہم تو انجوائے کر رہے ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ جن کے اوپر ہے عوام سمجھتی ہے. میں تو ایک خالص سیاسی آدمی ہوں. کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا پی ٹی آئی کے ساتھ, یا خالد خورشید کھڑا رہنا چاہیے تھا آپ کو؟ دیکھو خالد خورشید کے ساتھ کھڑا نہیں, میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. میں عمران خان کے ساتھ, میں خالد خورشید کے ساتھ نہیں ہوں. اس کو میں پی ٹی آئی میں سمجھتا ہی نہیں, کیونکہ وہ لوگ تھے. دیکھو نا, شخصیات کا آنا جانا رہتا ہے. بھائی ایک وزیر اعلیٰ بن گیا, ابھی راجی جلال بھی تو بول رہا تھا. سلیم وزیر سلیم ہے, وزیر سلیم اس کو تو یہ بھی نہیں پتا وہ جنرل سیکرٹری ہے بیچارہ. ابھی حال ہی میں بلتستان ڈویژن کا اس نے نوٹیفیکیشن نکالا, خالد خورشید نے وزیر سلیم کو بلایا ہی نہیں. اور حال ہی میں اس نے جناب پارٹی صاحب کو کیا عہدہ دیا؟ وہ کوئی میرے خیال سے کوئی زکوٰۃ عشر ٹائپ کی کمیٹی کا کوآرڈینیٹر ٹائپ کا بنا ہے. ابھی سیاسی آدمی کوآرڈینیٹر دیکھو, ہم تو سمجھتے ہیں. میں تو اب بھی شاہ ناصر کو قائم مقام صدر سمجھتا ہوں. خالد خورشید تو میں صدر ہی نہیں سمجھتا. میں اب بھی کیونکہ یہ ہماری پارٹی کا ہے, مدر ونگ کا خالد اپنا شاہ ناصر قدوس صاحب. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں اس کو کمانڈ سنبھال لیتا. میں دیکھو میں کسی گلگت کے پہلے جو تینوں حلقے ہیں 1 2 3, گلگت کی بات کر رہا ہوں, گلگت سٹی کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ خان کا ووٹ ہے؟ خان کا ووٹ اچھی تقسیم ہوتا ہے تو ووٹ ٹکٹ دیکھو ہم تو رجوع کریں گے. ہم تو خان سے رجوع کرتے ہیں. ایک نااہل آدمی کے ہاتھ سے ٹکٹ لے کے ہم نے ردی کی ٹوکری میں ڈلوانا ہے. ایک بھائی نااہل ہے, اس کی فیصلے دیکھو. اگر تحریک انصاف نے کسی اور کو ٹکٹ دیا تو آپ کیا لڑیں گے؟ دیکھو تحریک انصاف مرکز سے دیکھو عمران خان کی کیا فیصلہ آتا ہے, صحیح. سلمان اکرم راجہ مرکزی جنرل سیکرٹری ہے, وہ کیا فیصلہ کرتا ہے, تو پھر اس وقت ہم دیکھیں گے. ابھی جی بالکل. بہت شکریہ, صابر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور کیونکہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے الیکشن جو ہے وہ آنے کو ہے, تو ہماری ایک خصوصی ٹرانسمیشن جو ایک الیکشن کے حوالے سے ہوگی وہ جاری رہے گی, اور ہم آپ کے ساتھ جاری یعنی بتاتے رہیں گے آپ کو کہ گلگت بلتستان میں جو آنے والے الیکشن ہے اس کے حوالے سے پریویس جو الیکشن ہوا وہ اس کا ڈیٹا بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے, کشمیر کا بھی کرتے رہیں گے, اور ایٹ دی اینڈ آف الیکشن تک. لیکن الیکشن میں 2024 کا ہم نے پاکستان کا بھی آپ کو کوشش کی ہے کہ یار لمحہ بتائیں, لیکن رات کو 12 بجے کے بعد رزلٹ کچھ اور تھے, اس سے پہلے کچھ اور تھے, گراؤنڈ پہ کچھ اور تھے, اس سے پہلے کچھ اور تھے. دیکھنا ہوگا کہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں کیا بڑی تبدیلی آئے گی. ابھی تک لیٹ نہیں.